अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व उम्मतिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़्ता या रब्बल आलमीन व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, प्रोग्राम योर क्वेश्चन एंड आंसर के साथ आपका मेज़बान सैयद मुनव्वर हुसैन बुखारी अपने दूसरे मेज़बान भाई साथी हज़रत अल्लामा साहबज़ादा शेख उमर अल क़ादरी साहब के साथ हाज़िर खिदमत हैं। यकीनन आप लोग उम्मा चैनल की स्क्रीन पर हर रोज़ उलमाए हक़्क़ा से अपने कीमती सवालात करके जवाबात लेते हैं। उसी सिलसिले की घड़ी इल्म की रोशनी आपके घरों तक पहुंचाने के लिए ये प्रोग्राम योर क्वेश्चन एंड आवर आंसर आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम का नाम ये नहीं है, माफ़ कीजिएगा, प्रोग्राम का नाम वही है कि योर क्वेश्चन एंड आंसर। मानवीय एतबार से मैंने ये कहा कि आपके सवाल और हमारी तरफ से जवाबात आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं आज के अपने दूसरे साथी हज़रत अल्लामा साहबज़ादा उमर अल क़ादरी साहब को अपने प्रोग्राम में शामिल होने पर खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। आपने बहुत कमाल किया कि हमारे लिए थोड़ा और टाइम बढ़ा दिया कि याद रहे कि हज़रत अल्लामा साहबज़ादा उमर अल क़ादरी साहब आयरलैंड से तशरीफ़ लाते हैं और मैंने इनसे गुजारिश की कि आपने हमारे साथ ये एक दो दिन और गुजारने हैं, तो इन्होंने हमारी इस गुजारिश पर लब्बैक किया और हमारे साथ शामिल हुए। चूँकि मिलाद का माह मुक़द्दस है, मिलाद के हवाले से हर तरफ बहारें हैं, हर तरफ रोशनियाँ हैं, हर तरफ खुशियाँ हैं, तो इन खुशियों में हज़रत साहबज़ादा साहब भी हमारे साथ शामिल हुए। नहायत इत्मीनान क़ल्ब के साथ ये मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ कि आइए अपने आका व मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की खुशियों में उम्मा चैनल के साथ शामिल हो जाइए। और जिस तरह कि हर बंदा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खुशियों में शामिल होता है, हज़रत साहब ने अपना सफ़र कैंसिल करके और कुछ दिन और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशियों में शामिल होने का इरादा किया। यकीनन अल्लाह करीम इन्हें अजर देगा। और आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में ये गुजारिश है कि प्रोग्राम आपका है, आप इसमें तशरीफ़ लाएँ। मैं डायरेक्टली अपने दूसरे साथी जनाब साहबज़ादा मोहम्मद उमर अल क़ादरी साहब की खिदमत में चलता हूँ और कुछ ऐसे सवालात हैं कि जिनका जवाब हमें आपकी खिदमत में पेश करना है। कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो ईमेल्स के ज़रिए हमारे तक पहुँचते हैं। मिसाल के तौर पर एक सवाल जो मुझे सबसे पहले मिला आज ईमेल के ज़रिए, वो ये था कि जब कपड़ा पलीद हो जाता है तो पलीद कपड़े को यानी उस पर नजासत लग जाती है तो मशीन में जो डाल दिया जाता है और मशीन में धुल के बाहर निकलता है, तो क्या वो पाक हो जाता है कि नहीं? तो ये सवाल यकीनन मैं भी इसका जवाब दे सकता हूँ, लेकिन हमारे जो पहले हमारे मेहमान हैं उनका हक़ पहला है, हक़ फ़ाइक है उनका हमारे ऊपर। तो मैं उनकी खिदमत में ये सवाल पेश करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह हम दोनों मिलकर यूँ समझें
کہ ہم دونوں مہمان بھی ہیں آپ کے اور میزبان بھی ہیں آپ کے، چونکہ اس محبت سے، اس پیار سے، یہ مجھ سے ویسے بھی بہت محبت کرتے ہیں ایک عالم دین سیدزادہ ہونے کے ناطے، اور میں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا خادم ہونے کے ناطے میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تو میری محبت ہی کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں۔ حضرت یہ سوال تھا، بہت آسان طریقے سے، بہت تھوڑے لفظوں والا جواب ہے کہ اگر کوئی کسی بندے کے کپڑوں پر نجاست لگی ہوتی ہے تو وہ مشین میں جب ڈال دی جاتے ہیں پھر وہ دھل کے باہر نکل آتے ہیں، تو کیا اس سے وہ پاک بھی ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ محترم قبلہ سید منور حسین شاہ صاحب بخاری، سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے مزید جو ہے قیام کرنے کی دعوت دی، اور آپ کی محبت کی وجہ سے میں نے اپنے پروگرام کو مزید جو ہے وہ مؤخر کیا، اور پھر یہ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ برطانیہ کی سرزمین پر جس خوبصورت انداز میں لوگ محافل میلاد النبی سجاتے ہیں اور محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوتی ہیں، دل یہی چاہتا ہے کہ بندہ یہیں رہ جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان محافل میں شرکت کرے۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو قبلہ شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ واشنگ مشین کے اندر جب کپڑا ڈال دیا جاتا ہے جس پر نجاست غلیظہ مثال کے طور پر ہو، تو واشنگ مشین کا ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ پہلے پری واش کرتا ہے، اس کے بعد مین واش، اس کے بعد پھر وہ 2-3 دفعہ رنز کرتا ہے، یعنی کہ وہ جو پانی ہے وہ نکل کر پھر دوبارہ پانی آتا ہے، پھر وہی صاف کپڑوں کو صاف کرنے کے بعد پھر وہ پانی نکل جاتا ہے اور پھر دوبارہ صاف پانی، طاہر پانی، پاک پانی اس میں آ جاتا ہے۔ تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ واشنگ مشین میں ڈالنے سے وہ کپڑے جن پر غلاظت لگی ہو وہ صاف ہو جاتے ہیں، ان کو واشنگ مشین میں ڈالنے سے پہلے باقاعدہ دھونے کی الگ ضرورت نہیں ہوتی، وہ اگر واشنگ مشین میں ڈال دیا جائے تو وہ دھل جاتے ہیں، وہ پاک پانی کے ساتھ بار بار 2-3 مرتبہ دھوئے جاتے ہیں تو وہ پاک ہی ہو جاتے ہیں۔ بہت اچھا، یہاں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ جو ہم ہاتھ سے سمجھتے ہیں کہ کپڑا دھویا جائے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہاتھ ہی سے صاف ہو، ایک، اور دوسری بات کہ ہمارے ہاں جو ایک یہ معاملہ چلتا ہے، برکت کے لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کوئی کسی چیز کو دھونے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، برتن صاف کرنا ہو تو ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں کیا کرتی ہیں کہ پانی میں دھونے کے لیے صابن استعمال کرنا تو اپنی جگہ پر، یا وہ فیری استعمال کرنا اپنی جگہ پر، وہ پھر کلمہ بھی پڑھتی ہیں اکثر۔ تو یہاں علامہ صاحب کی اس بات سے جو بات اخذ ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ شرط نہیں ہے کلمہ، یعنی کسی چیز کو پاک کرنے کے لیے کلمہ شرائط میں سے نہیں ہے، پانی شرط ہے کہ پانی اس کے اندر صحیح بیٹھے، وہ ڈر جائے، یا بس میں کوئی ایک بار جمپ لگے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے ہاں، یا پھر یہ برتن دھونا، کپڑا دھونا۔ ہمارے ساتھ فون لائن پر جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ۔ آپ جی دونوں کی خدمت میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ دونوں کے علم اور عمل میں برکت عطا کریں، آمین ثم آمین۔ اچھا مولانا صاحب، میری ایک کنفیوژن ہے، تو بات یہ کہ میں نے ایک کوشچن پوچھا تھا مفتی لیاقت سے کہ نفلی روزے میں سحری کھانا سنت ہے کہ نہیں، یعنی مطلب فرضی روزے میں تو سنت ہے، لیکن اگر نفلی روزے میں بغیر سحری کھائے بھی اگر ہم جی روزہ رکھیں تو وہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو انہوں نے بتایا ہے کہ سحری کھانا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن علامہ مشہدی صاحب نے پرسوں کسی جی پروگرام میں فرمایا تھا کہ فرضی روزے میں سحری کھانا سنت ہے لیکن نفلی روزے میں واجب ہے، یعنی مطلب نفلی روزہ بغیر سحری کے ہم نہیں رکھ سکتے۔ تو اب آپ دو علماء کرام فرمائیں کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، کیا کریں، سحری کھانا ضروری ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے میری بہن، میں انشاءاللہ اس کو نوٹ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ بفضل خدا تعالیٰ آپ کے سوال کا جواب ہم کوشش کریں گے۔ اگر دو علماء نے بیان کر دیا ہے تو اب دو اور بیٹھے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ مسئلہ بھی یہ ہے کہ اگر دو میں اختلاف ہو تو تیسرے سے پوچھا جائے۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ آپ کی جو سوچ اور فکر ہے ماشاءاللہ کافی تعمیری ہے، اللہ کریم اپنے حبیب کی رحمت کے تصدق سے آپ کو اس کا جزا اور اجر عطا فرمائے۔
یقیناً میں خوش ہوا ہوں آپ کی اس سوچ سے، لیکن دو نے بتا دیا اور اب ہم تیسرے ہیں، تو اب ہم کیا بتائیں، اس کے درمیان تو راستہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کریم اپنے محبوب کی رحمت کا صدقہ کرم نوازی فرمائے۔ بہرحال پھر بھی میں عرض کر دوں گا آپ کے اس سوال کا جواب۔ اب چونکہ ہمارے پاس جو سوالات موجود ہیں ہمیں ان کی طرف بھی بڑھنا ہے، جو کہ ای میلز کے ذریعے ہمارے پاس سوال پہنچے ہیں۔ ایک سوال یہ ہمارے تک پہنچا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک ہم مناتے ہیں، اور میلاد پاک منانے میں جو بندہ میلاد پاک مناتا ہے اس کو فائدہ کیا پہنچتا ہے؟ اب یہ سوال تو اتنا کوئی مطلب عام نہیں ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ کیا فائدہ پہنچتا ہے میلاد کرنے والے کو۔ جی لیکن میں حضرت پہلے اپنے کالر سے بات کر لوں۔ ہمارے ساتھ مسز ستار لندن سے تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، قادری صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ یہ کافی جگہ انہوں نے یہ دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی تصویر، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ صحیح تصویر نہیں ہے، تو کیا آپ کے جی پھر ایک بار بات کیجئے گا۔ ہیلو جی بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک کی تصویر انٹرنیٹ پہ وغیرہ سب جگہ بھیجی گئی ہیں، جی تو وہ کسی نے یہ بتایا تھا کہ وہ غلط ہے، یہ ان کی نہیں ہے، یہ ترکی میں میرا خیال ہے کونیا کے اندر جو ہے وہاں پر کسی ان کی ہے، تو یہ صحیح ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کا سوال ہے؟ بس نہیں، یہ شکریہ۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیراً احسن الجزا۔ چونکہ یہ سوال اگلے دن ہمارے دوسرے ایک پروگرام میں بھی آیا تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بیسٹ آف کریشن میں، تو اس میں کسی ہماری بہن نے یہ پوچھا تھا کہ کیا اس طرح کا غلط قسم کا میسج نکالنا، لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو اس چیز سے کہنا وہ چیز ہے نہیں لیکن کہنا کہ یہ ہے، تو یہ کیسا عمل ہے؟ تو اس میں ہم نے کافی تفصیل سے یہ بات کہی تھی۔ اگر تو کوئی بندہ غلط طریقے سے اس طرح کا کام کرتا ہے حضرت، تو اس حوالے سے میں آپ سے بھی رائے لوں گا، انتہائی جہالت ہے، نہ صرف جہالت ہے بلکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ تب ہم نے یہ ریکویسٹ کیا تھا اور بتایا تھا اپنے ناظرین کو کہ آقا نامدار مدنی تاجدار جس شہر میں جائیں وہ شہر بے مثال ہے، جس علاقہ میں جائیں وہ علاقہ بے مثال ہے، جس زمین پر ہوں وہ زمین بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، تو جس مزار میں ہو وہ مزار بھی بے مثال ہے۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی شخص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کو دیکھنے سے، صرف دیکھنے سے، نظر تکنے سے بندہ جنتی ہو جاتا ہے، تو پھر کیوں کوئی بندہ اس مزار کے ساتھ یہ تشبیہ دے کے تو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے؟ اس حوالے سے میں آپ سے یہ بات ڈائریکٹلی کر دیتا ہوں، پھر آگے بڑھتے جائیں گے میلاد کی طرف۔ جو پہلے سوال ہے کہ کیا یہ واقعہ صحیح بات ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھا سوال کیا، اور ایسی ای میلز جو ہیں اکثر موصول ہوتی ہیں لوگوں کو۔ وہ تصویر واقعتاً تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کی قبر انور کی نہیں ہے، وہ ترکی میں، جس طرح آپ نے کہا ہماری بہن مسز ستار نے، کہ کونیا شہر میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار انور ہے، وہ تصویر ان کے مزار پاک کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پاک کی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ جانتے ہوئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی تصویر نہیں ہے، اسے پھر بھی پھیلاتا ہے، اسے آگے دیتا ہے، تو اس کے لیے یہ حدیث قابل غور ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ جو شخص میرے بارے میں، میرے حوالے سے، میری نسبت سے کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی غلط بیانی کرتا ہے، تو وہ جان لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے۔ تو ایسی بات کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی ایسی تصویر آپ کو ملی بھی ہو، جو بھیجنے والے ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں، انہیں انفارم کریں کہ بابا ایسی کوئی بات نہیں، یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار انور کی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی تصویر نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ تو ناظرین کرام، ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ میں نے ایک سوال کیا تھا حضرت سے، بہت اہم سوال تھا، ایک حوالے سے اہم بھی بنتا ہے کیونکہ مہینہ ربیع الاول شریف کا ہے۔ وہ یہ سوال کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد کی محافل سجاتا ہے، محافل میں جاتا ہے، اسے کیا ملتا ہے؟ دو باتیں ہیں قبلہ شاہ صاحب۔ اول تو یہ کہ محافل میلاد میں ہوتا کیا ہے، اس کے اجزاء کیا ہیں۔ محافل میلاد میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ